बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, 90 लाख रुपए का कट्टा, 40 लाख रुपए की भैंस, 33 लाख रुपए की भैंस, एक 9 लाख का कट्टा, 15 लाख का कट्टा। भाई ये कोई मैं आपको जस्ट एक स्टोरी नहीं सुना रहा। ये पिछले दिनों मुल्तान के अंदर हाजी शौकत डोगर साहब हैं, उनके डेरे के ऊपर ये सारा जो एक कट्टा है भैंसा, वो 90 लाख रुपए का बिका है और 40 लाख रुपए की भैंस बिकी है और 33 लीटर का जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है वो भी पाकिस्तान के अंदर उन्हीं के डेरे के ऊपर बना है। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो डेयरी फार्मिंग है जस्ट आप एक ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं और आप डेयरी का नाम लें डेयरी फार्मिंग का तो आपके जहन के अंदर वो जो है आपके जहन के अंदर ख्याल आएगा कि ये गुजरों का काम है, तो इतना बड़ा काम नहीं होगा। तो भाई अब ये काम थोड़ा एडवांस लेवल पे जा रहा है और 90 लाख और इससे भी आप खबरें सुनेंगे तो इससे भी ज़्यादा जो है करोड़ का भी आपको भैंसा या बैल ये तो बिकते हैं। बैल तो शायद कुर्बानी के ऊपर बिक भी रहे हैं, लेकिन भैंसा जो पहली बार जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है वो 90 लाख रुपए का रिकॉर्ड बन गया है। और ये भैंसा को कुर्बानी वाला भैंसा नहीं है, ये उन्होंने रखा है नस्ल बढ़ाने के लिए। बहुत अच्छा भैंसा था, एक भैंस थी, उसका रिकॉर्ड जो 33 लीटर वाली आपको बता रहा हूँ उस भैंस का ये बच्चा था और उनके पास इसका पूरा 7 नस्लों का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। आप वो वीडियो भी उनकी देख सकते हैं, आजकल बड़ी यूट्यूब के ऊपर आई हुई है। तो उनके पास काफ़ी आला नस्ल की जो भैंसें हैं वो भी मौजूद हैं और उसके बाद उनका ये यानी कि बहुत ज़्यादा उन्होंने रिकॉर्ड भी, अब वो आप उनकी वीडियो देखेंगे तो उसके ऊपर आपको पता चलेगा कि बहुत सारे जो हैं उनके रिकॉर्ड जो हैं उनके नाम हैं और बहुत सारे उन्होंने जो पंजाब लेवल के ऊपर जो मुकाबले हैं वो जीते हुए हैं। तो ये हाजी साहब का तल्लक है मुल्तान से, ये मुल्तान से डोगर फैमिली से तल्लक है इनका और इन्होंने जो तकरीबन 300 के लगभग भैंसें रखी हुई हैं। तो बहुत अच्छा ये कमा रहे हैं, इनका और भी सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन ये डेयरी फार्मिंग का भी अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। बातें हैं कि ये वीडियो लगाने का क्या मकसद है मेरा, तो वीडियो लगाने का मकसद ये है कि जो 90 लाख रुपए का कट्टा है जो बछड़ा या भैंसा बिका है तो उसकी तस्वीर भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। तो ये गोश्त के एतबार से नहीं बिका, ये इसकी नस्ल बढ़ाने के लिए वो ले गए हैं। मेरा ख्याल में ये चाइना के अंदर गया है और नस्ल बढ़ाने के लिए ये ले गए हैं और इसलिए इसका वो यानी कि इतनी डिमांड आई है और 90 लाख रुपए का बिक गया है। और उनके यहाँ तकरीबन छोटे कट्टे जो हैं वो भी 14-15 लाख रुपए के नॉर्मल बिक जाते हैं और हमने भी एक कट्टा रखा हुआ है, उसका भी रेट 2.5-3 लाख रुपया अभी छोटा सा है, तकरीबन 10-12 माह का। कभी कभार मैं वीडियो लगाता रहता हूँ, आप भी मेरे चैनल के ऊपर अगर आपने विजिट किया है तो देख सकते हैं। वो भी तकरीबन उसकी भी आप जो कीमत है 10 माह का बछड़ा है, तो इतना ज़्यादा तो नहीं है लेकिन 2.5-3 लाख रुपए आराम से। उसकी भी नस्ल अच्छी है और उसकी जो अम्मी है यानी कि भैंस, उसका नाम रानी था और उसका जो मिल्किंग रिकॉर्ड है वो तकरीबन 24.5 लीटर तक है। तो कद भी काफ़ी बड़ा था उस भैंस का, तकरीबन हाइट ऐसे समझें कि काफ़ी हाइट थी उसकी और बड़ी भैंसों में आती थी वो। और जो कट्टा है ऊपर जो क्रॉस था वो भी अच्छा जो है वो भैंसा था। और फिर आप जो इसका बच्चा है जो हमारे पास है, हमने वीडियो के अंदर आपको जो आप स्क्रीन के ऊपर हमारे भैंसे की आप जो पिक्चर देख रहे हैं अभी 10 महीने का हुआ है ये, तो ये भी तक अच्छा है नस्ल के एतबार से। तो हमने भी इसको रखा हुआ है नस्ल के लिए, नस्ल आगे बढ़ाने के लिए। तो भाई अब ये वाला काम थोड़ा एडवांस लेवल पे चला गया है और ये सिर्फ जस्ट गुजरों तक नहीं रहा और ये थोड़ा एडवांस लेवल पे चला गया। अब नस्ल जो नस्ली जानवर है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है और बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर नस्ली जानवर आप रखेंगे ना 10-15 रखेंगे तो बाकी जो आप 50 रखेंगे उससे ज़्यादा वैल्यू वाले जो नस्ली जानवर हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू है और नस्ल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और अगर हम जो जानवर लेके आते हैं हमने जस्ट मिल्किंग करनी होती है, हम तो दूध के लिए लेके आते हैं और दूध के एतबार से वो जैसे हमें मिले, हम खूबसूरती नहीं देखते, इतनी ज़्यादा नस्ल को भी नहीं देखते, हमें चाहिए होता है 10 से 12 किलो एवरेज वाली भैंस।
اور جو لوگ شوق سے رکھتے ہیں، ان کو شوقیہ رکھی ہوتی ہیں، تو وہ بھائی ان کی پہلے نسل بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے، نسلیں دیکھتے ہیں، پھر ان کی وہ دو دو تین تین پیچھے والی نسلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کس بھینس کا آگے بچڑی یا بچڑا ہے، تو وہ پھر وہ ان کا ریکارڈ پورا دیکھ کے پرچیز کرتے ہیں، تو کیونکہ انہوں نے شوق کے لیے رکھا ہوتا ہے اور دودھ کی ان کو اتنی زیادہ ضرورت۔ اب آتے ہیں کہ اس کے اوپر کہ ہمیں نسل والے جانور رکھنے چاہیے یا دودھ کے لیے، تو ان میں سے کون سا فائدہ دیتا ہے؟ بھائی یہ جو بکے ہیں نا بھینسا یا وہ بھینسیں ہیں، تو ان کا مین جو مقصد ہے وہ تو انہوں نے شوق کے لیے رکھا ہوتا ہے، اور ایسے کسٹمر بہت کم آتے ہیں جو کہ ایک نام برانڈ بن جائے نا بندہ جب، تو اس وقت آپ کے ڈیرے کے اوپر ایسے برانڈ کسٹمر آتے ہیں جو آپ کے جو جانور ہے اس کی جو ویلیو ہے اس کے پورے پیسے دیتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ چھوٹا موٹا کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ شوق والا حساب جو ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو بزنس لے کے چلیں، بزنس کے اعتبار سے، اور آپ اس کو ایز اے بزنس ہی ڈیل کریں، اور آپ نارملی بھینس لے کے آئیں تاکہ جو آپ ملکنگ جن کی اچھی کر سکیں 10 کلو سے 15 کلو کے درمیان، کیونکہ وہ ان کا جو شوق ہے انہوں نے تو پورے پاکستان سے جو ان کو پسند آتی ہے بھینس انہوں نے وہ اکٹھی کی ہوئی ہیں، کیونکہ پیسے والے ہیں، وہ ان کا کام اور بہت زیادہ ہے بزنس، تو وہ شوق جو حاجی ڈوگر صاحب کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ، تو انہوں نے وہ بزنس اپنا اور سارا نظام چل رہا ہے ان کا، تو یہ جسٹ انہوں نے شوق کے لیے رکھی ہوئی ہے ڈیری، تو ان کا ایک بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمارے اگر ہم سوچیں تو ہم نے تو کمانا ہے اس سے پیسہ، اور پیسہ کمانے کے لیے آپ اگر شوق سے لے کے آئیں 10-12 لاکھ کی بھینس اگر لے کے آئیں تو وہ اس کے بعد آپ نے اس کو سیل کرنا ہے، آپ کے پاس جگہ نہیں ہے، آپ نے اس کو رکھنا نہیں ہے، جب کھانگڑ بھی ظاہری بات ہے 10 لاکھ کی لے آئیں 20 لاکھ کی لے آئیں، کھانگڑ تو ہونا ہی ہے، اس نے ایک ٹائم کے بعد کھانگڑ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو آپ نے سیل کرنا ہوتا ہے، اور ہمارے پاس جگہ نہ، جیسے ہم چھوٹے ڈیری فارمر ہیں تو ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی، پھر ہمیں سیل کرنا پڑ جاتی ہے، تو اس وجہ سے پھر ہمیں جتنی مہنگی لے کے آئے ہم نے تو پھر کسائی کو ہی دینی ہے، تو اس وجہ سے پھر ہمارے وہ کچھ شوق سمجھ میں نہیں آتے، اس وجہ سے آپ اگر چھوٹے ڈیری فارمر ہیں اور پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ نارملی بھینس لے کے آئیں، یہ والا جو اتنی ہائی فائی جو نسل کی بھینسیں ہیں یہ فی الحال ابھی بہت مہنگی ہیں، ہاں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑا ٹائم گزرے گا 7-8 سال یا 10 سال تو یہ جب عام ہو جائیں گی آپ کو 2.5-3 لاکھ 4 لاکھ روپے کے اندر ایزیلی مل جائے گی، تو پھر اعلیٰ نسل کی بھی لے آئیں، اچھی نسل کی کوالٹی کی، اب اس پہ کام کافی ہو رہا ہے اس نسل کے اوپر نا، جو کیونکہ اب بھینسوں کی نسل تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہے، اب جیسے ہم ڈیری کے اوپر ہمیں 14-15 سال ہو گئے، تو آج تک ہم نے 1-2 بھینسوں کے علاوہ جتنی بھی بھینسیں لے کے آئے ہیں ہم نے یہاں پہ کسائی کو ہی دی ہے، گائے ہم رکھ لیتے ہیں، گائے کیونکہ ایزی پھر دوبارہ وہ جو ہے دودھ پہ آ جاتی ہے، بچہ دیتی ہے، سو جاتی ہے پریگننٹ، وہ سارا اس کا پروسیس آسان ہوتا ہے، جو بھینس کا پروسیس ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہم بھینس کو کسائی کو دے دیتے ہیں۔ آپ حساب لگائیں کہ ہم چھوٹے ڈیری فارمر بھی ہم نے تقریباً 2-2.5-3-400 سے بھی زیادہ بھینسیں کسائی کو دے چکے ہیں، اور جو بھی آئی ہے ہمارے پاس ہم نے 1-2 کے علاوہ ساری ہی بیچی ہیں، کسائی کو ہی دی ہیں، اور وہ گوشت کے بھاؤ بک گئی ہیں اور لوگوں نے کھا بھی لی ہے۔ اور اسی طرح بھینس کی جو اب نسل ہے وہ نپید ہوتی جا رہی ہے، نپید تو خیر حلال مال ہے، جلدی جلدی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی یار کم بہت ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے آپ کے علاقے میں جدھر بھی آپ رہ رہے ہیں گائے بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور بھینسیں کم ہو رہی ہیں، اور جو بھینسیں ہیں وہ زیادہ مہنگی ہو رہی ہیں، اس وجہ سے اب حکومتوں کو بھی پتہ ہے اور بڑے جو ڈیری فارمر ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، انہوں نے پھر یہ ایک کوالٹی والی بھینسیں تیار کرنا، اب جو سپرم ہے بڑے بڑے بھینسیں ہیں وہ اب حکومت نے بھی کچھ فارم بنائے ہیں، ان کے اندر پال کے جو فوج ہے ان سے وہ بھی لے کے گئی ہے 15-15 لاکھ 16-16 لاکھ کے بھینسیں لے کے گئی ہے اس ڈیری فارم سے، اور ویسے یہاں سے بھی لوگ لے کے جاتے ہیں جو آرمی والے ہیں، پھر وہ وہاں پہ ان کی بریڈنگ کرتے ہیں اور اچھی نسل کی آگے بھینسیں تیار کرتے ہیں۔ مطلب اگر نارمل بھینس 3 آپ بھینسیں رکھیں تو اچھی نسل کی 1 آپ رکھیں تو وہ تقریباً برابر ہو جاتی ہے، وہ آپ کی دودھ کی ضروریات کو وہ ان 3 جتنا 1 دے دیتی ہے، لیکن فی الحال تو وہ مہنگی ہے، افورڈیبل نہیں ہے۔ ہم نے آگے مسئلہ یہاں پہ گڑبڑ ہوتا ہے کہ ہم نے آگے سیل کرنا ہوتا ہے، کسائی کو دینی ہوتی ہے، پھر اس لیے ہمیں وہ آ کے اڑک جاتی ہے تو ہم نہیں اس کو پرچیز کرتے، اور دوسرا مہنگی بھی بہت ہوتی ہے، پھر آگے کسائی کو 2-2.5 لاکھ کی دیں، اگر آپ بڑی بھی ہو تو بھی 2-2.25 لاکھ کی ہی کسائی کو دینا پڑتی ہے، تو اس کا پھر
پھر فائدہ نہیں ہوتا. تو جسٹ یہ ویڈیو بنانے کا بھی یہی مقصد تھا کہ اب یہ بزنس تھوڑا ایڈوانس ہو رہا ہے, اور جسٹ یہ ایک وہ آپ جیسے ایک آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ گجروں والا کام ہے, اب یہ اس سے بڑھ کے اوپر ایک نیکسٹ لیول والا جو کام ہے وہ ہو رہا ہے اس کے اوپر. اور یہ تھوڑا ماڈرن ٹائپ کی اب ڈیری فارمنگ یہاں پہ بھی آنا سٹارٹ ہو گئی ہے, اور اس سے بھی آپ لوگ کروڑوں روپے ایک ایک جانور سے کما رہے ہیں. آپ کو یہ ویڈیو ہے جو واضح مثال آپ کو وہاں پہ آپ کو مل رہی ہے, آپ یوٹیوب کے اوپر چیک کر سکتے ہیں. یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہے, یہ پورا باقاعدہ ان کے یعنی کہ ایک ریکارڈ ہے, اور یہ یوٹیوب کے اوپر بھی ہے اور گوگل کے اوپر بھی ان کا ریکارڈ ہے یہ. تو باقی یہ ہے کہ ہاں باقی ہم یہ ویڈیو بنانے کا یہ ایک آپ کو جو ہے وہ شعور اجاگر کرنا تھا کہ اعلیٰ نسل کی اگر آپ شوقیت اور پیسے ہیں تو رکھ سکتے ہیں, اور نسل کو آگے یعنی کہ بڑھائیں اور لوگوں کے ساتھ تعاون بھی کریں, اور جو سپرم ہے اس کے ان کو سیل کریں. یہ بھی ایک اچھا بزنس ہے کہ بھینسے کے سپرم کو سیل کر کے آپ پیسہ کما سکتے ہیں. اچھا نسل کا بھینسا لے آئیں اور اس کے سپرم جو ہے وہ سیل کریں آپ, اور آگے لوگ ڈیری فارمر آپ سے خریدتے ہیں. ظاہری بات ہے ہر بندے کی ضروریات ہے, یہ گاؤں کے اندر تو ہر بندہ اب یہ اس سائڈ پہ آ رہا ہے سپرم خریدنے والی. پہلے تو وہ اب بھینسے بہت کم ہو گئے ہیں ہمارے ادھر ڈیریوں کے اوپر بھی, لوگ آپ اس سائڈ پہ سپرم خریدنے والی سائڈ پہ آ رہے ہیں, اور وہ کراس کرواتے ہیں ڈاکٹر سے بھی. وہ ڈاکٹر آ کے مطلب جس طرح وہ ہم تو پنجابی کے اندر بیچ کہتے ہیں اس کو, وہ رکھ کے جاتے ہیں, اور وہ بالکل آپ کو اب سستے داموں ملنے سٹارٹ ہو گئے ہیں. تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر کسی موضوع کے اوپر آپ کوئی انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو نیچے جو کمنٹ کے اوپر کمنٹ میں آپ لکھیں کہ اس ویڈیو کے اوپر اس ٹاپک کے اوپر تھوڑی انفارمیشن دیں. انشاءاللہ یہاں تک پاسبل ہوا ضرور ویڈیو بنائیں گے. باقی آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.